की बातें शुरू कर दो। हाँ बात हुई। हाँ उसने कहा कि दहशतगर्दी और जिहाद में फर्क होना चाहिए, और उसने कहा कि मैं लोगों को बता देना चाहता हूं, हमें राग तोड़े हैं, हमें डराए धमकाए ना। उसने कहा हम दुनिया को ताराज कर देंगे, किसी ने हमें छेड़ा तो। फिर लोग होते हैं बुज़दिल, जो आंखें दिखाए फिर उसको कुछ नहीं कहते। नहीं वो तो है, वो तो अल्लाह वाला, वो तो अल्लाह का वली पैदा हो गया है। वो आज चीचिया का जो साबिक सदर है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो पेशावर में थे वहां दारुल में, तो वहां पे तकरीर की, तो उसने कहा कि पूरी दुनिया में एक ही कौम है और एक ही अमीरुल मोमिनीन है अफगानिस्तान का, जो न मगरिब से डरता है न मशरिक से डरता है, बात अपनी करता है जो उसको कुरान सुन्नत के हवाले से ठीक मिलता जाता है। उसने कहा कि बाकी मुसलमानों को क्या हो गया है, किसी के जीत तहफ़्फ़ुज़ और किसी के वो रिजर्वेशन। उसने कहा मुद्दतों हमने लड़ाई लड़ी इमाम शामिल के जमाने से, हमें आजादी मिली तो किसी हुकूमत ने हमें तस्लीम नहीं किया। उसने कहा कि अगर मुसलमान हमें तस्लीम कर जाते तो आज हमारी ये हालत न होती। वो ठीक कह रहा है कि नहीं? फ़क़ाल या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, उसने कह दिया ओ मेरे कौम उबुदुल्लाह, आप बंदगी करो अल्लाह ताला के, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, नहीं है आपके लिए कोई भी माबूद और मुश्किल कुशा अल्लाह के अलावा। इला तो इला लफ्ज इला या लफ्ज रब, अल्लाह करीम हमेशा तौहीद के हवाले से या रब का तस्करा ज्यादा करता है या इला का, क्योंकि मुशरिकीन मक्का में इन दो पर, पूरी दुनिया में शिरक भी इन दो चीजों में होती है। शिरक इन दी चीजों में कि इबादत किसी और का किया जाए या इबादत में किसी और को शरीक किया जाए, मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई में किसी और को शरीक किया जाए, ये होता है शिर्क फिल उलूहिया। इसे कहते हैं शिर्क फिल उलूहिया, या रुबूबियत में, मालिकियत में, ओनरशिप में किसी और को अल्लाह के साथ शरीक किया जाए, इसे कहते हैं शिर्क फिर रुबूबिय्या। उसे कहते हैं शिर्क फिर रुबूबिय्या। तो अल्लाह करीम जब तौहीद का हुक्म दे देता है तो फरमाते हैं इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरिए, रब के साथ शुरका न बनाए। जब तौहीद का जिक्र करता है तो फरमाते हैं मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, आप लोगों के लिए कोई दूसरा मुश्किल कुशा नहीं कि मेरी कश्ती पार लगा देना। पार लगाने वाले कोई कश्ती वाला नहीं। देयर इज ओनली वन हु कैन टेक योर कश्ती पार, नोबडी एल्स इंक्लूडिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कढ़ाइयां वाले नहीं, सीवियां पकाओ और कढ़ाइयां पकाओ। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफला तत्तकून, किया आप लोग डरते नहीं अल्लाह ताला से। फकाल अल मलाउ, कह दिया अल मलाउ। जनरल की एक दूसरी बात भी मुझे पसंद आई, वामिक आप जरा सुने। जनरल ने कल पता नहीं उसको कोई इंजेक्शन लगा दिया गया था, हाँ वो जोश में था, तो जोश में ये भी कह दिया कि पाकिस्तान में सारी बीमारियों की जड़ जागीरदाराना निजाम। सही, और उसने कहा कि जागीरदाराना निजाम के खात्मे पर 10 से 15 साल लग सकते हैं। सही, और हमने मुल्क के हालात ठीक करवाने। सही, तो उसने इंडिया दे दिया कि मैं कोई थोड़ी मुद्दत के लिए नहीं आया, और उसने कहा मैं किसी को कोई टाइम मायम और टाइम फ्रेम देने का पाबंद नहीं हूं। रिकॉर्ड तोड़ेगा और सच बोले, खुदा करे सच बोले। भाई अब इलेक्शन करके ना, इलेक्शन होके कोई हज़रत उमर आएगा? अगर इलेक्शन से कोई हज़रत उमर आ जाता है तो आज ही इसकी छुट्टी होनी चाहिए। क्या ख्याल है? अबू बकर आ रहा है तो आज ही मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार भुट्टो साहब के जमाने में मुतालबा कर दिया, जब अपोजिशन को असेंबली से बाहर फेंकवाया गया था। तो अब मुफ्ती साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, तो साहबी उससे बात कर रहे थे। साहबी ने कह दिया कि मुझे अब आपका डिमांड क्या है? तो साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया कि मेरा डिमांड यह है कि भुट्टो साहब मुस्ताफी होकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अस्तरना इंतखाबात करवाएं, कौम से राय लें। तो साहबी ने कह दिया कि आईन में इसका तस्वर है, आईन में इसका तस्वर है। तो मुफ्ती साहब ने कह दिया आईन में इसका तस्वर है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को 11 सार्जेंट एट आर्म्स पकड़कर बाहर फेंके। तो उसने कहा कि जहां ये खिलाफ आईन काम हो सकते हैं वहां पे ये खिलाफ आईन प्रोसेस भी चलना चाहिए। सही, तो फिर उसने कह दिया कि जी तो आप उससे मुस्ताफी होने का मुतालबा क्यों करते हैं? इस्लाम में तो जब एक बार खलीफा बन जाता है तो वो तो फारेवर होता है। तो उनसे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते वो बकर उमर हुआ करता है, वो उस्मान अली हुआ करता है। वो एक आदमी आए फिर अगर मैंने ये बात की तो मेरे पे तू किए, भाई कौन आएगा?
بس پھر وہ کوئی لوٹنے والے آ جائیں گے جنہوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا. وہ ایک یہاں بیٹھی ہے, یہاں سے پتھر مارتی رہتی ہے, اور دوسرا وہاں اندر سے پتھر مارتا رہتا ہے. اس کو تو اپنی حماقت میں ڈبو دیا. وہ کبھی عدالت میں بیان دے دیتا ہے کہ میں نے تو حکم دے دیا تھا کہ جہاز کو یہاں اتارو. صحیح. اب صحابیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی یو ور ایٹ دیٹ ٹائم یو ور کنٹرولنگ ٹاور. وزیر اعظم کی ذمہ داری تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ فلائٹ کو کنٹرول کرتا رہتا ہے. تو وہ اخبار والے تفسیر میں لکھا تھا کہ یہ حماقت اس آدمی کو ڈب ہوئے گی. اللہ رحم فرمائے. فقال الملأ الذین, کہہ دیا الملأ, جاگیردار اور سرمایہ داروں نے, ملأ چیف ٹینس. فقال الملأ الذین, کہہ دیا چیف ٹینس نے, الذین, وہ چیف, کفروا من قومی, جو کافر ہو چکے تھے قوم نوح سے, ما ھذا الا بشر مثلکم. دیکھیے, ما ھذا الا بشر مثلکم, نہیں ہے یہ نوح مگر آپ جیسا انسان ہے. وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے جیسا انسان, ہم اسے لیڈر بنا لیں, پیغمبر مانے. ما ھذا الا, کیونکہ میں نے بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ انسان پیغمبر بن سکتا ہے. پیغمبر بننا ہے کسی فرشتے نے آنا, اس لیے ان کی فرسٹ ریزرویشن کیا تھی ما ھذا الا بشر مثلکم, ہمارے جیسا انسان ہے, پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے. ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم, یرید ان یتفضل, یہ چاہتا ہے ان یتفضل, کہ پریارٹی حاصل کر دے, علیکم, آپ لوگوں کے مقابلے میں. یہ سپریارٹی چاہتا ہے, یہ سپریارٹی کمپلیکس پہ مبتلا ہے, تو اس نے نبوت کا ڈونگ رچایا. یرید ان یتفضل, تفضل کا معنی سپریارٹی کمپلیکس, ہاں لیڈر ہونا. یرید ان یتفضل علیکم, یہ چاہتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا سردار بن جائے, آپ پر پریارٹی حاصل کرے. ولو شاء اللہ, اگر چاہتے اللہ تعالیٰ پیغمبر کا بھجوانا, لانزل ملائکہ, تو وہ نازل کر دیتے کسی فرشتے کو پیغمبر بھجوا کے. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, ہم نے کبھی نہیں سنا بہذا, یہ کنسپٹ. We never heard of this concept since the lifetime of our grandfathers. کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے یہ کنسپٹ کبھی کسی نے نہیں کہ انسان بھی پیغمبر ہو سکتا ہے. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, کہ فور فادرز کے زمانے سے ہم نے کبھی اس تصور کے متعلق کسی سے سنا نہیں. ان هو الا رجل, اب اس کے متعلق فیصلہ کیا کرنا. ان هو الا رجل, نہیں ہے یہ نوح الا رجل, مگر ایک آدمی ہے, اور آدمی ہوتا ٹھیک ٹھاک سینسیبل آدمی, سینسیبل, تو پھر بھی کوئی بات. بھی جنت, اس کو آصیب زدگی ہو چکی ہے, جنات کا مارا ہوا. بھی جنت, جنات آصیب زدہ ہے, جنات کا مارا ہوا, بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب کچھ کام کرتا رہتا ہے. اور یہ بات لوگوں کے ذہن میں آتی نہیں کہ ایک اللہ ساری دنیا کے کام کیسے کرتا ہے. اس لیے تو لوگوں نے ڈھیر سارے خدا بنائے ہوئے ہیں. ہندوؤں کے 1,40,00,000 خدا ہیں, صحیح. اس میں گائے کا گوبر شریف بھی شامل ہے. جس گائے کا گوبر ذرا موٹا ہو تو وہ پرنام شروع کر دیتے ہیں, پتہ ہے ہاں, وہ گوبر کا خوشبو جو ہوتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے, صحیح. اور ہمارے مسلمان جو جاہل ہیں, اگنورینٹ, نوز نتھنگ اباؤٹ اسلام, تو انہوں نے مردوں کی قبروں کو خدا بنا دیا. یہ کوے والی سرکار, اور یہ بلیاں والی سرکار, اور یہ کتیاں والی سرکار. بھائی یہ کتیاں والا کیا کرتے تھے, اس کا گردا گرد بس کتیاں بیٹھی رہتی, کتیوں کے درمیان بیٹھا رہتا. اچھا تو یہ سرکار بن گیا نا, اس کنٹرولنگ پاور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیلیگیٹڈ ہز اون پاور ٹو کتیاں والی سرکار. یہ عجیب بات ہے. اللہ کریم نے اب وہ پاور کتیاں والی سرکار کو دے دیا. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. مولانا حالی نے کیا عجیب بات کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, اور گرے قبر پر باہر سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ. مسلمان کا کچھ نہیں بگڑتا, کام وہی کرتا ہے جو ہندو کرتا رہتا ہے. تو بس توحید کا عقیدہ, دیٹ از بنیاد, دیٹ از بیس, دیٹ از فاؤنڈیشن.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے نہیں سنا یہ تصور اپنے باپ دادا کے زمانے میں، ان هو الا رجل بی جنت، نہیں ہے مگر یہ آدمی ہے بھی جنت کہ اس کو آصف زدگی ہو چکی ہے، اور جنہ کا دوسرا معنی جنون کا دورہ پڑ چکا ہے، پاگل پن کا، الا بہ جنت، مگر اس پر پاگل پن کا دورہ ہے، فتربصوا بہ، انتظار کیجیے اس کا حتی حین، موت کے وقت تک، کہ پاگل نے اتنے سینکڑوں سال نہیں رہنا، پاگل جلدی مر جاتا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے موت کا انتظار کرو کیونکہ آدمی پاگل ہے۔ قال نوح علیہ السلام نے کہہ دیا رب، او میرے رب، انصرنی بما کذبونی، میرا امداد کیجئے، بما کذبونی، ان کے تکذیب کے مقابلے میں، فاوحینا الی ان اصنع الفلک، میں نے اس کا تکرار اس لیے کروا دیا اس سبق کا، اس کا تکرار میں کروا رہا ہوں کیونکہ بنیادی مسائل تھے اس میں، اور آپ لوگ چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں اس نے آپ کو ٹائٹل دے دیا ہے، آپ کی غیر حاضری میں آپ کو بھی ٹائٹل مل سکتا ہے، کیونکہ ہم تو سوچتے رہتے ہیں نا کہ ٹائٹل کس کو کون سی ملنی چاہیے، تو اگر کوئی آدمی اپنے کو ٹائٹل سے بچانا چاہتا ہے، کوئی آدمی اپنے کو ٹائٹل سے بچانا چاہتا ہے تو غیر حاضری نہ کرے، صحیح؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے ملا ڈینور صاحب آج پھر نہیں آئے، فاوحینا الی ان اصنع الفلک بأعیننا، اور انیس بھی نہیں تھے، تو اس نے مجھے فون نمبر بھی نہیں دیا کہ میں اس کا پوچھتے تھے کہ بھائی بیمار ہیں۔ فاوحینا الی ان اصنع الفلک بأعیننا، ہم نے وحی کر دے اس کو، ان اصنع الفلک بأعیننا، کہ آپ بنا دیں الفلک شپ، کشتی، بأعیننا، ہماری نگرانی میں، ووحینا، اور ہمارے حکم کے تقاضوں پر، فاذا جاء امرنا، جب آ جائے ہمارا حکم اور ہمارا عذاب، وفارت تنور، اور منہ کے بل تنور کا پانی ابل آئے، منہ کے بل یعنی تنور کا جو ڈرین سسٹم ہے، پانی اس کے کیپیسٹی سے زیادہ ہو کر ابل آئے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو آپ داخل کر دیں فِيهَا، میں نے کہہ دیا کہ فَاسْلُكْ اس لیے کہہ دیا کہ وہ شپ اوپر سے کور تھا، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، آپ داخل کر دیں فِيهَا، لالا آ گیا، وہ ذرا پہلے آ گیا سبق سے، فَاسْلُكْ آپ ٹائم سے پہلے آ گئے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، آپ داخل کیجئے فِيهَا اس کشتی کے اندر، مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور 9 سے دو یعنی ایک جوڑا، دو پیر، وَآلَكَ، اور اپنے آل کو بھی سوار کیجئے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر نہ اس کو جس پر میرا فیصلہ پہلے سے ثابت ہو چکا ہے، جسے میں نے سٹیمپ کر دیا ہے کہ دے ول روئن، تو اسی کو سوار نہ کریں۔ اللہ کریم نے تو یہاں ایکسیپشن کروا دی کہ کنعان کو سوار نہیں کرنا، لیکن ذرا امبیگوس انداز سے، کیونکہ وہ اپنے پیغمبر کا دل نہیں دکھانا چاہتا کہ وہ اہلک اپنے فیملی کو سوار کر دے، الا کنعان ابنک، مگر اپنے بیٹے کنعان کو سوار نہ کرے، بس یہ کہہ دے اللہ من سبق علیہ القول، مگر جس کے متعلق میرا فیصلہ ثابت ہو چکے اس کو سوار نہ کریں، صحیح؟ نوح علیہ السلام نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ٹاکنگ آل اباؤٹ دیز بدماش، کہ یہ بدماشوں کو کسی کو اگر وہ کوئی اندر گھسنے کی کوشش بھی کرے تو اسے گھسنے نہ دیں، بات ذہن میں آ رہی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمسیلف ہی مینٹ کنعان سن آف نوح کہ اس کو اندر نہ آنے دیں، اس لیے تو نوح علیہ السلام وہاں، کیونکہ یہی اسی ایکسپلینیشن کی نوح علیہ السلام کنفیوژن ہو گئی کہ وہ تو میرے اہل میں سے، اور اللہ کریم نے تو مجھے کہہ دیا اہلک، اپنے اہل کو سوار کروا دیں، کیونکہ استثناء دو قسم کی ہوتی ہے عربی گرامر میں، استثناء اور ایکسیپشنز دو، ایک کو ہم کہتے ہیں استثناء متصل، اور دوسرے کو کہتے ہیں استثناء منقطع، ایک کو کہتے ہیں استثناء متصل اور دوسرے کو کہتے ہیں استثناء منقطع۔ استثناء متصل میں جس چیز کو آپ ایگزامپٹ کرتے ہیں، ایکچولی دیٹ واز انکلوڈیڈ ان مستثنیٰ میں، ایکسپٹ لفظ سے یا بٹ لفظ سے، عربی میں اس کے لیے اللہ اور غیرو آتے ہیں، عربی میں اس کے لیے کیا آتا ہے اللہ اور دوسرا کلمہ غیرو، انگریزی میں اس کے لیے آتا ہے کبھی بٹ آفٹر کاما، بٹ، اور کبھی ایکسپٹ، صحیح؟
تو ایکسپٹ سے پہلے آپ نے جس کا ذکر کر دیا اس کو کہتے ہیں مستثنا منہ، کیونکہ آپ اسی سے ایگزمپٹ کر رہے ہیں، تو اسے کہتے ہیں مستثنا منہ جس سے ایگزمپٹ کیا گیا. اور اللہ کے بعد جو آتا ہے اسے کہتے ہیں مستثنا، دی ایگزمپٹ اور دی ایکسپشن. صحیح. تو استثناء متصل اس کو کہتے ہیں کہ بعد والی چیز پہلے والے میں شریک ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے. اللہ کی وجہ سے وہ نکل گیا، اللہ کی وجہ سے وہ نکل گیا. اور استثناء منقطع اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد آنے والی چیز وہ پہلے والے مستثنیٰ منہوں میں انکلوڈ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جاءنی القوم کل الا زید، فلاں قوم ساری کی ساری میرے پاس آئی لیکن زید نہیں آئے. So Zaid was one of that very tribe. He was included in, later on he was exempted because he could not come or he did not come. وہ نہیں آیا ہے نہ آ سکا. تو آپ نے کہہ دیا جاءنی القوم الا زیدن، اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ جاءنی القوم الا حمارا، وہ فلاں ٹرائب میرے پاس ساری کی ساری آ گئی، گدھا میرے پاس نہیں آیا. سو گدھا از ناٹ انکلوڈیڈ ان ٹرائب. صحیح. اس کو کہتے ہیں استثناء منقطع. اس کو کہتے ہیں کیا؟ استثناء منقطع. تو اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو استثناء منقطع لے لیا اور اللہ کریم اس کو استثناء متصل لینا چاہتے ہیں. ابھی بات ذہن میں آ گئی کہ یہ الا من، مگر وہ شخص سبق علیہ القول جس پر میرا سٹیمپ لگ گیا ہے اس کو سوار نہ ہونے دے. اب یہ من وہ شخص، دی ون، من کا معنی دی ون، نو دی ون. Now, job is done. Now, the matter is decided. The issue is gone. تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ جب وہ مسئلہ آ جائے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں کے بارے میں قطر مجھے ایڈریس نہ کریں کہ کوئی چیخ پکار، کیونکہ پیغمبر تو ہوتا ہے فطرت کے اعتبار سے بڑا نرم دل، بڑا یہ تو بڑا تھنگ ہو جاتا ہے جو وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام کے پاؤں میں وہ بسات رسی ڈال کر باتوں میں جسیل 950 سال اس نے انتظار کر دیا. کئی سارے جنریشن آ گئے، سارے جو بچے آتے وہ اپنے باپ دادا سے زیادہ بدماش ہوتے. اسلام نے کہا چلو اس کا انتظار کر دیں، اگر نیکسٹ جنریشن کوئی انسان کا بچہ بن گیا، نیکسٹ جنریشن نہیں کہ نیکسٹ جنریشن اگر بن گیا، ایک جنریشن اگر بن گیا. اس لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں کہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میں ایک چھوٹے بچے کو بھی مزید ٹالریٹ نہیں کر سکتا. جو آج پیدا ہو چکا ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر، کیونکہ میرا تجربہ ہو گیا. یہ انسان کے بچے نہیں بننے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اب جذبات میں آ کر اس نے دعا تو کر دی. اب جب عذاب آ گیا تو نوح علیہ السلام کا دل چاہتا تھا کہ دعا کر بس معاف کرو، شاید اب ٹھیک ہو جائے. لیکن پہلے سے اللہ کریم نے لگا دیا تھا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جب وہ مرحلہ آ جائے پھر آپ نے میرے سے بات نہیں کرنی. ولا ڈیڈ لائن کا کیا کہتے ہیں، ڈیڈ لائن دے دیا کہ اس وقت مسئلہ ختم. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، ان کو اللہ کے مطابق غرق ہی ہونا ہے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، جب آپ برابر بیٹھ جائیں آپ و مما کا اور وہ سارے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں علی الفلک آپ کے عرق پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تو جب آپ سوار ہو گئے تو اٹ مین یو گاٹ اسکیپ. جیسے ہی آپ کشتی میں بیٹھ گئے تو یو گاٹ اسکیپ. وائی بیکاز کہ اس کشتی کو اللہ کریم کی حفاظت حاصل، اس کی پروٹیکشن حاصل. Because that kishti was under the surveillance of Allah اور supervision of Allah subhanahu wa ta'ala. اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ کہہ دی وہی تجری بہم فی موج کالجبال، کہ وہ کشتی ایسے موجوں کو چیرتی رہی جس طرح بڑے بڑے ماؤنٹین ہوتے ہیں. ہاں کیا کہتے ہیں، سونامی، SUNAMI. ہاں تو سنا تو وہ بڑے بڑے موجوں میں جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں وہی تجری بہم فی موج کالجبال. اللہ کریم نے تشبیہ بڑی عجیب ہے.
کالجبال، بڑے بڑے ماؤنٹینس کی طرح چھپے بن رہے تھے، اور کشتی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جا رہی تھی، وہ ہچکولی بھی نہیں کھا رہی تھی، اس لیے کہ دیٹ واز کنٹرول بائی ریموٹ کنٹرول فرام عرش معلی، دیٹ واز کنٹرولڈ بائی ریموٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنٹرول کر رہے تھے. کہاں پہ ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر تھوڑی سی نکال لیا، آیت نمبر 35 سے لے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کو أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ آج کے بعد ایمان نہیں لائے گا آپ کے قوم میں سے کوئی بھی الا من قد آمن، مگر جو ابھی تک ایمان لائے ہیں بس کسی پر اکتفا کریں. نہ اللہ کریم نے ان کی ہوتے کہہ دیا کہ نہ بہت ہو گیا، بس ابھی مزید کسی نے ایمان لانا ہے. بھیا جس نے نکال دیا صفحہ بتا دیں. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور حکم دیا گیا نوح علیہ السلام کو، وحی کی گئی نوح علیہ السلام کو، انفارم کیا گیا نوح علیہ السلام کو أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ ایمان نہیں لائے گا آپ کے قوم میں سے الا من قد آمن، مگر وہ جو ابھی تک ایمان لا چکا ہے. فلا تبتئس، لہذا آپ فلا تبتئس، آپ کسی غم کا مظاہرہ نہ کیا کریں، یعنی آپ اپنے کو اسٹریس میں نہ لائے. ابتیاز کیا مانا؟ اپنے کو اسٹریس میں نہ ڈالیں. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، آپ فکر مند نہ ہو، اسٹریس میں اپنے کو نہ ڈالیں. بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا، اور آپ بناتے رہیے الفلک، کشتی کو، بأعيننا، ہماری نگرانی میں، ووحينا، اور ہمارے حکم کے مطابق، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. اللہ کی کمپیوٹر سے بات گڑبڑ نہیں ہوتی. The same word which is used there in today's سبق، دیکھیے کوئی فرق نہیں ہوتا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، ان کا فیصلہ غرق کروانے کا کیا گیا ہے. ويصنع الفلك، ويصنع الفلك، اور وہ کشتی بناتا رہا. وكلما مر عليه ملأ من قومه، اور جب بھی اسی پر اپنے قوم کے بدماشوں کا گزر ہوتا. علیہ السلام تو باہر سارا میں کشتی لگا ہوا تھا، کشتی بنا رہا تھا، وہ آرا کر رہا ہے اور رندا لگا رہا ہے اور فلاں کر رہا ہے. یہ بدماش جب آیا تھے کہتے وہ نو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا بہت بڑا پانی آنے والا ہے، بہت بڑا پانی آنے والا ہے، آپ لوگوں نے غرق ہونا ہے. تو وہ مسخرے اڑا رہے تھے، ہمیں پینے کا نہیں مل رہا، یہ ہمیں غرق کروا رہا ہے. صحیح، اس میں وہ لوگ اور دوسرے لوگوں کو اب بہکاتے رہے کہ دیکھیے ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس کو ایکسپٹ دیکھیے کلیمتی کام نہیں کر رہا، خشکی میں کشتی چلا رہا ہے، اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے، خشکی میں چلائے گا، سارا میں چلائے گا. خدا بندہ اس کو کیسے سمجھاؤ گے حقوق لوگ. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتا رہا. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، وہ اس کے مسخرے اڑاتے. قَالَ، نوح علیہ السلام نے کہہ دیا، ان تسخروا، اگر آج آپ مسخرے اڑاتے ہیں، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، کل ہم اڑاتے رہیں گے جس طرح آج آپ اڑاتے رہیں. آج آپ ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں، کل ہم آپ کو بیوقوف کہیں گے. وہ موقع آ جائے گا اور ہم کشتی میں سوار ہوں گے اور آپ کا بیڑا غرق، ہم کہیں گے یہ بیوقوف ہم تھے یا آپ کے، بیوقوفوں کا بیڑا غرق. فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه، جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی اس شخص کے جسے آئے گا عذاب جو اسے رسوا کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور نازل ہو جائے گا اس پر عذاب مقیم، ایک قوی عذاب. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، دیکھیے آج کے سبق میں کہہ دیا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ جائے وہ فارت تنور، وہ فارت تنور. تو ہم آپ کو اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ اس وقت میں جبریل امین کو بھجوا دوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں ایئرپورٹ میں فلائٹ نمبر 310 از ریڈی فار سان فرانسسکو. ہاں
announcement. When announcement, all the passengers are requested. Yes, to board on the aircraft. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے کوئی ایسا اناؤنسمنٹ نہیں کرنا ہے کہ now we are ready for sailing. And Noah and including all his family members and his followers and all the حیوانات and animals are requested to go to the ark and do the Christian. اللہ کریم نے فرمایا میں آپ کو سائن بتا دوں گا. وہ فارت تنور, جب آپ کے گھر کے تنور کے منہ کے بل پانی نکل آیا بس جلدی سوار ہو جاؤ جلدی, ادروائز کس کی روانہ ہو جائیں گے آپ رہ جائیں گے. وہ جو ڈوبی ہے یہاں پہ ایک گیا تو اس سے عورت رہ گئی, وہ فلائٹ کو مس کر گئی, فلائٹ کو بچ ہو گئی. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين, اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ سوار کر دو اس کشتی کے اندر ہر مخلوق کے اس نے زوجین اثنین ایک جوڑا, زوجین اثنین ایک جوڑا, پھر جنریشن باقی رہے. وآلک, اور اپنے آل کو, الا من سبق علیہ القول, مگر وہ نہیں جس پر پہلے سے میرا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے. ومن آمن, اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں. وما آمن معه الا قلیل, اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے مگر قلیل, تھوڑے. تو 3 اقوال ہیں کہ 8 تھے, 40 تھے یا 81 تھے. تو زیادہ سے زیادہ 81 لوگ وہ 950 سال میں انسان کے بچے بن گئے. 950 سال کی محنت نوح علیہ السلام کی بھی بالکل بھی کی بات ہے. کیوں 24 سال ہمیں تو جس وقت اسٹریس ہو جاتا ہے ہم تو اسی وقت کہتے ہیں کہ ماریں, اور وہ برداشت کرتا رہا. قال اركبوا فيها, قال نوح علیہ السلام نے کہہ دیا ہے اركبوا فيها, سوار ہو جاؤ کشتی کے اندر, بسم اللہ مجرہا و مرساہا, اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کی روانگی, و مرساہا بسم اللہ مجرہا و مرساہا. ارسا کا معنی, ارسا اصل میں جب لنگر اٹھائے جائیں, ارسا کا معنی ہوتا ہے وہ نہیں ہوتے جہاز کے لنگر, کیا کہتے ہیں اینکر, جب اینکر اٹھائے جائیں تو وہ مینس کہ وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی, اینکر لگے ہوئے تھے, سب کچھ لگے ہوئے تھے. صحیح. اور جیسے جیسے پانی آتا رہا تو وہ چیز اوپر ہوتی ہے. اور نوح علیہ السلام کی کہہ دیا کہ بس سوار ہو جاؤ, اللہ کے نام سے ہے مجرہا, میں نے کوئی چپو نہیں لگانے, صحیح چپو والی چیز نہیں, بسم اللہ مجرہا, اللہ کے نام سے اس کی روانگی ہے. اس کے لنگر بھی آٹومیٹکلی اٹھ کے آئیں گے, میں نے بھی کوئی لنگر منگر کہیں سے نہیں. ایسے کہتے ہیں بسم اللہ مجرہا و مرساہا, بسم اللہ مجرہا و مرساہا, ان ربی لغفور رحیم, تاکید میرے رب وہ بخشنے والے اور مہربان ہیں. وہی تجریب ہے, اور یہ کشتی تجریبین چل رہی تھی ان کو ساتھ لے کے اپنے پیٹ میں, ان ساری مخلوق کو اٹھا کے چل رہی تھی. فی موجن, چپوں میں, موج چپا, موج اصل میں عربی لفظ ہے, اردو میں بھی مستعمل ہے, ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, فارسی والے بھی استعمال کرتے ہیں موج. سمندر موج زن ہو گیا, سمندر موجیں مار رہا ہے. وہی تجریبین فی موجن, اور وہ جا رہی تھی, سیلنگ کر رہی تھی بہم ان ساروں کے ساتھ, فی موجن چپوں کے اندر, کل جبالے, اور وہ چپے کیسے, کل جبال پہاڑ جیسے چپے, پہاڑ جیسے چپے, ایک معنی یہ. اور دوسرا معنی کہ یہ کل جبال, یہ تشبیہ اور ریزمبلنس ہے. یہ ریزمبلنس یہ موج کی نہیں, یہ ریزمبلنس اور یہ تشبیہ یہ اس کشتی کی کہ وہ یہ تجریبہم, اور وہ کشتی جا رہی تھی ان کو اپنے ساتھ اٹھاتے ہوئے. فی موجن, چپوں کے اندر, کل جبال, اور اس کشتی کو ایسے کچھ نہیں ہو رہا تھا موٹو سے, جس طرح پانی کا چپا پہاڑ کو سر مارے تو پہاڑ کو نہیں لایا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہلتی جل چکی ہوئی, ہلتی جلتی, ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کو موومنٹ الرجی ہو جاتی, شیر ہو جاتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا وہ یہ تجریبین تھی, وہ بالکل اسٹیبلٹی لائک ماؤنٹین, کوئی احساس بھی اندر نہیں ہو رہا تھا کہ روانہ ہے. دوسرا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ, اور آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو. وَكَانَتْ فِي مَعْزِلٍ, وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا, اسے کہہ دیا یا بنیا, او میرے بیٹے,
ارکم مانا دوڑ کے سوار ہو جائیے ہمارے ساتھ، ولا تکن مال کافرین، ساتھی نہ بنو آپ کفار کے۔ قال صحابی الا جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہہ دیا صحابی میں پناہ لوں گا، صحابی پناہ لوں گا، I'll get shelter, I'll get shelter, I'll get escape. Where? ہلٹا، ماؤنٹین کے ٹاپ پر چلا جاؤں، صحابی الا جبل یعصمنی من الماء، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچائے گا، وہ پہاڑی مجھے پانی سے بچائے گا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں تو وہاں بھی پانی لے گیا، لیکن میں نے کہا پہاڑی پر جاؤ گے کیوں؟ آپ کی پہاڑی پر جانا دے سکتے آلسو ڈیپینڈ اپان دی وش آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ If Allah سبحانہ و تعالیٰ doesn't care how you will go there۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے قدرت کا کرشمہ وہاں دکھا دیا کہ میں نے آپ کو پہاڑی پر چڑھانا نہیں اور چڑھنے نہیں دینا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک بڑا چپا آ کر اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ صحیح، اب نوح علیہ السلام کنفیوژن ہو رہی، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے کہہ دیا آج کے دن لا عاصم اليوم، بچانے والا کوئی نہیں من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے، الا من رحم، مگر وہ بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو چکا ہے۔ وحال بینہم الموج، درمیان میں آ گیا دونوں کا الموج، چپا موج، فکان من المغرقین، اور وہ آدمی غرق ہو گیا۔ ونا، ایک آیت اب چھوڑی یہ چلو پڑھ لیں۔ وقیل یا ارض ابلغی ماءک، اور یہ کہا گیا یا ارض، او زمین ابلغی ماءک، نگل جا اپنے پانی کو، جو آپ نکل سکتی ہے وہ نکل جائے، جو پانی زمین کو حکم دیا گیا جو پانی آپ نکل سکتی ہے وہ نکل جائے۔ وَيَا سَمَاءُ، اور اوس پیس اور کلاؤڈ اقلعی، بند ہو بس تھم جا، بعد میں اللہ نے کہا تھم جا۔ وَغِيظَ الْمَاءُ، اور پانی کا سطح گرتا گیا، پانی کا سطح گرتا گیا۔ تو وہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ بھی لینڈ کرنے کے لیے اپنی سمت جاتی، جس طرح پانی کا سطح تو کشتی بھی نیچے جا رہی، کشتی بھی نیچے جا رہی۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اس کا انگریزی میں ہم سادہ ترجمہ کر سکتے ہیں کیا بوازدان، جیسے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پوری دنیا کا بیڑا غرق ہو جاتے ہیں، کہو قُضِيَ الْأَمْرُ، کیا بوازدان، کیا بوازدان، اللہ کریم کو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی مرتا ہے یا زندہ ہوتا ہے، پوری دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا، اس نے بس سارا کہ قُضِيَ الْأَمْرُ، صحیح۔ یہ کمپیوٹر پر آ جاتا ہے، جب آپ انٹرنیٹ پر چلے جاتے ہیں وہاں آ جاتا ہے 34 آئٹمز ریمیننگ، 33 32 آ جاتا ہے، ڈن ہو جاتا ہے، صحیح۔ تو یہ اللہ کریم نے بھی کہ قُضِيَ الْأَمْرُ، ڈن۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی برابر رک گئی علی الجودی، جودی ماؤنٹین، دیٹ از ان ٹرکی، اینڈ the kishti is still there. The kishti is still, and that is intact. That is intact. لیکن وہ جودی تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے، یہ صرف ہیلی کاپٹر پر اس کا لے لیتے، وہ جودی کو کوئی اپروچ نہیں ہوتا جودی، اس لیے کہ اس پر 12 مہینے سال کے برف سے وہ ڈھکا رہتا ہے، وہ برف سے ڈھکا، تو گرمی کے موسم میں صرف وہ کشتی ظاہر ہو جاتی ہے اور لوگ دور سے دیکھتے رہتے ہیں، وہ علیہ السلام کی کشتی گرمی، صحیح۔ اور زمانے کے مرور سے اس کا ایک تختہ کہیں پسر کے نیچے آ گیا، علیحدہ ہو گیا، نیچے آ گیا، انہوں نے اس کا جو ہے نا لیبارٹری ٹیسٹ اور سب کچھ کروا دیا، یہ کہتے ہیں یہ لکڑی اب دنیا میں ناپید ہے، کوئی ہے نہیں اس لکڑی، کتنے ہزار سال کو کہتے ہیں، اس کو نہ ٹرمائٹ لگتا ہے، نہ کچھ لگتا ہے، نہ کچھ لگتا ہے، عجیب چیز تھی۔ پانی کتنا ہو گیا، یہ انہوں نے ایک مووی بنا دی ہے، آرک، آپ نے آرک دیکھ لی، ہاں نوحہ، ہاں تو نوحہ کا وہ بڑا اچھی چیز ہے، کچھ ہے اس میں گڑبڑ، کیونکہ یہ تو بائبل سے نکالتے رہتے، بائبل تو ہوتا ہے گڑبڑ، بائبل اپنا واٹ از دیٹ از گڑبڑ، اس لیے وہ گڑبڑ بھی ڈال دیتے ہیں۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کیونکہ نوح علیہ السلام اور حضرت لوط کے زمانے میں ہزاروں سال کا فرق تھا، ان دونوں کو ایک زمانے میں دکھا دیا ہے،
کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط کو بھی دکھا دیا کہ وہاں وہ ٹربل میں تھا. بھائی وہ تو ابراہیم کا بتیجہ بہت ہزاروں سال بعد آ گیا. وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي. اور نوح علیہ السلام نے آواز لگائی اپنی رب کو پکارا. فقالا کہہ دیا رب او میرے رب ان ابنی من اہلی تاکید میرا بیٹا من اہلی یہ تو میرے فیملی سے. اور اللہ کریم نے وہاں لفظ استعمال کر دیا وہ اہل کا یور فیملی. آپ سوار ہو جائیں وہ اہل کا اعلان ود یور فیملی. یہی وہ کنفیوژن تھی نوح علیہ السلام کی اعلان ود یور فیملی. صحیح. تو ہمیں جب کہا جاتا ہے فار ایگزامپل ایک بار یہاں پہ ایسا ہوا تھا گزشتہ سے پیوستہ سال رمضان میں گزشتہ سے پیوستہ سال رمضان میں کہ امریکہ میں یہ رواج ہے. ہمارے ہاں رواج یہ چھوڑ جا آپ کے یہاں بھی ہوگا آپ لوگوں کے یہاں بھی ہوگا. جب کسی کی شادی ہوتی ہے نہیں کسی کی شادی ہوتی ہے تو دروازے میں آواز کی جاتی ہے کہ کل فلاں کے بیٹے کی شادی ہے تو لالا سے کہتے ہیں کہ لالا آپ فلاں کے مہمان ہوں. تو جب اس نے کہہ دیا کہ لالا آپ مہمان ہوں گے تو فیملی از ناٹ انکلوڈیڈ. فیملی از ناٹ انکلوڈیڈ. اور اگر اس نے فیملی کو بلایا ہے تو کہتے ہیں کہ لالا سالم آپ لوگ فلاں کے مہمان ہوں. تو سالم کا معنی یہ کہ فیملی از انکلوڈیڈ اپ ٹو اے بیبی آف 1 year or 6 months or something like that. So you can take him also. اس بیبی کو بھی لے جا. لیکن امریکہ میں یہ مسئلہ نہیں. امریکہ میں تو کسی کو دعوت دے دی تو فیملی آ جاتی ہے. سمجھا تھا. اس لیے تو وہ آپ لوگوں کا جو پہلا آپ نے افطار کر دی تھی اس کی حشر ہو گیا تھا. ہاں پھر تو آپ لوگوں کو اعلان کرنا پڑا کہ برادر سیم فوڈ وچ یو آر ایٹنگ ایوری ڈے. صحیح تو ہنگامہ ہو گیا تھا آپ سے. ہاں آپ بھی ہنگامے میں شامل تھے. آپ نہیں تھے کیوں نہیں تھے؟ اچھا آپ یہ کام میں تو آپ اس میں تو ہوں گے دعوت میں تو ہوتے کیونکہ اس میں سارے تو کیا تھے بھائی انہین سے لوگ آئے. اس کسی نے سن لیا تھا کہ وہاں پہ دعوت سارے لوگ ساری اتنی قیامت برپا. یہ تبھی تو پھر ہمارے ہوش ٹھکانے لگ گئے کہ ہم نے کارڈ سے شروع کر دیا. تو مصیبت تو ہے یہ کون کنٹرول کرے گا 1000 لوگوں. اچھا ونادى نوح الرب فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. آپ کا وعدہ سچا ہے. وانت احكم الحاكمين. اور آپ مضبوط حکمران ہے کیونکہ آپ کا قانون تو کبھی امینڈڈ نہیں ہو سکتا. کوئی اس کو موڈیفائی بھی نہیں کر سکتا. احکم الحاکمین کا معنی یہ ہے کہ یو ہیو آل دا رائٹ ان یور اون ہینڈ. نو باڈی ایلس کین موڈیفائی اور امینڈ دی لاز گیون بائی یو. اور دا ڈکری اور ڈیسیژن یور ڈیسیژن اینڈ ڈکری از انچیلنجبل ان کورٹ آف لا. تو اس کو کہتے ہیں احکم الحاکمین. قال یا نوح اللہ نے کہہ دیا او نوح انہ لیس من اہلہ یہ آپ کے فیملی میں ہی از ناٹ کاؤنٹڈ ان یور فیملی. اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ آپ کے فیملی ممبر ہے. نو انہ لیس من اہلہ ہی از ناٹ کاؤنٹڈ ان یور فیملی. آپ کی فیملی میں نے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا. انہ لیس من اہلہ نوح علیہ السلام تو فوراً کیا ہو گیا جی. I don't know anything about this kind of thing. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows that something happened there. یہ نہیں ہے میرا بیٹا. یہ تو میری بیوی سے پیدا. اللہ کریم نے فرمایا I'm not talking about genes. I'm not talking about genes. Genes are yours. I'm talking about his faith and belief. His faith and belief is otherwise. وہ دوسرا راستہ رہ چکا ہے. تو صرف جینس کا آپ کیا کرتے ہیں. حیوانوں کے جینس بہت ساری چیزوں کے ساتھ مشترک ہوتے ہیں. ان کی کوئی فیملی ٹائز ہوتی ہے. So it means that family that is based upon faith and belief. یہاں فیملی ٹائز کیوں نہیں ہوتی؟ یہ faith and belief نہیں ہے. میری بھائی لوگوں کا کیا faith اور belief ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں پر بھی رحم کرے. وہ بھی یہاں آ کے خرد ارکان یا مکرم خرد ہاں خربوزے کو دیکھ کر اس کا رنگ ذرا زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. وہ دوسرے والے کا نسل والا کا زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. ہمارا ذرا زیادہ پختہ ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو رنگ سے گھوڑے لگتے ہیں.
ہم ذرا اپنے کوشش کسی بھی امریکن دکھائے ہاں 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 تو یہ ہم ذرا پھر آگے چلے جاتے ہیں. جس طرح وہ ہمارے کچھ لوگ عرب دنیا میں آ جاتے ہیں تو وہ عربی لباس وہاں شروع کر کے تو انہوں نے طریقہ بھی کیا تھا, کیونکہ وہ عربوں کا وہ سنبھالنا تو بڑا مشکل کام ہے, وہ بھی ایک جاب ہے کیوں, اور پھر وہ دوسری چیز بھی لگا دیتے ہیں. صحیح, تو اس کا بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. وہ عرب کچھ لوگ مجبوری سے بھی عرب بن جاتے ہیں وہاں دبئی اور ابوظہبی میں, وہ کسی اس میں کیا کہتے ہیں ہاں نہیں شپ میں جب آ جاتے ہیں چوری چپے, ہاں مرچنٹ نیوی میں جو آ جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں, ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ تو ہوتے نہیں اور کوئی کام کرتے رہتے ہیں چوری چپے سے, تو وہ بازاروں میں گھومنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ عربی لباس پہن لیتے ہیں تاکہ پولیس والوں کا شک نہ گزرے کے بار میں. پھر تو وہ چیک کریں گے بھائی آپ کی وہ آئی ڈی کدھر ہے, آپ کا کاما کہتے ہیں آئی ڈی کدھر ہے, آئی ڈی تو اس کے پاس ہوتی نہیں. صحیح, تو ایک تھا اس نے اس طرح بنا دیا تھا, پاکستان نے بنا دیا تھا. اچھا وہ راستہ بھول گیا, ایک دوسرا آ رہا تھا اور وہ بھی عربی لباس میں تھا, یہ بھی عربی لباس میں تھا. جس نے کہا شاید یہ عرب ہے, حالانکہ وہ بھی پاکستانی تھا, اپنا وہ لباس بنا چکا تھا. صحیح, تو اس نے اس سے کہہ دیا تھا عربی سمجھ کر کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو اسے بھی تو کچھ نہیں آتا, تو اس نے کہہ دیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قال یا نوح, اللہ نے کہہ دیا او نوح انہ لیس من آلک, یہ آپ کے فیملی میں, ہی از ناٹ کاؤنٹڈ ان یور فیملی. سم آف دا مفسرین دے ہیو ریٹن رانگ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتون خائنہ تھی, یہ خیانت کر چکی تھی. نو, شی واز ناٹ خائنہ آف دیٹ ٹائپ آف تھنگ آف ایڈلٹری اور فارنیکیشن. وہ پیغمبر کی غیرت کی چیز نہیں برداشت کرتی, پیغمبر کی غیرت کی چیز کو نہیں برداشت کرتی. شی واز ناٹ ان امیریکن. بزن آ رہی ہے وہ جب اللہ کریم فرماتے ہیں فخانتاہما, وہاں پہ ابن عباس نے فرمایا پہلے اعتقاد, حضرت لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی وہ خائن تھی اعتقاد کے حوالے سے کہ وہ بلیف نہیں کرتی تھی ان دی میسج آف دیئر اون ہسبینڈ. تو یہ سب سے بڑی خیانت. انہ عمل غیر صالح, کیونکہ اللہ نے فیملی میں نہ ہونے کا وجہ خود بیان کر دیا. فیملی میں نہ ہونے کا وجہ خود بیان کر دیا. اگر وہ مسئلہ ہوتا تو پھر اللہ کریم کبھی بھی پردہ نہ ڈالتا, کیونکہ جب اللہ کا غصہ آ جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے. آپ ذرا نکالیں سورہ القلم. ولید ابن مغیرہ حضرت خالد کا والد تھا, اس کا والد, لیکن بڑا پکا بدماش تھا, پکا حرامی تھا. ولید ابن مغیرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت مخالف تھے اور بہت بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار اور بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے. 14 تو اس کے بیٹے تھے اور ہر ایک بیٹے کے پاس پتہ نہیں کتنے کارندے تھے, کتنے گھوڑے تھے, کتنی زمینیں تھیں. پورا یمن اور شام کنٹرول کر رہا تھا. اس لیے قرآن کریم نے اس کا ٹائٹل ذکر کر دیا سورہ المعارج کے اندر, وحید فذرنی ومن خلقت وحیدا, فذرنی ومن خلقت وحیدا. وحید ایسی چیز کو کہتے ہیں جو یونیک اور بے مثال ہو, اس کا کوئی ایکول نہ ہو تو اسے کہتے وحید. تو اللہ کریم کو جب غصہ ہے تو پیغمبر سے کہہ دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, فذرنی ومن خلقت وحیدا, چھوڑیے اس وحید کو میرے لیے. جب اللہ کہہ دیتے کہ چھوڑیے اس کو میرے لیے, یا سبحان اللہ, اللہ بچائے. جب اللہ کو یوں غصہ آ جاتا ہے کہ آدمی کو پن پوائنٹ کر جاتا ہے یا کسی قوم کو پن پوائنٹ کر دیتا ہے, ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو بیڑا فرق کر دیں, تو اللہ کریم نے اسے ہائی لائٹ کر دیا. پیغمبر سے کہیے فضل نہیں, چھوڑے مجھے, وہ من خلق تو وحید ہے, اس وحید کو چھوڑے والے. جسے اللہ نے کہہ دیا اچھا میں نے اس کے ساتھ احسان کر دیا. کیا کہا قاری صاحب اللہ نے آگے سورہ المدثر کے اندر آپ ذرا نکالیں, بس اسی پارے میں ہے مزمل کے بعد نمبر 74. دیکھ لیا ذرنی آیت نمبر 11. اللہ کریم فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اسٹریس میں آئے کیونکہ ولید ابن مغیرہ نے بڑی توہین کر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, برا بلا کہہ دیا.
برا بلا کے حضور صلاۃ والسلام سر کبھی رکھا خدا اب یہ عمر کا بوڑھا یہ بوڑھا تو میرا جینا تو اوپر کر دیا. سارے بوڑھے جو تھے مٹی و پانی اور بوڑھا. We are not talking about our 3 Buddhas or 4 Buddhas. We are talking about the Buddhas of Mushrikeen Makkah. صحیح سوچ لو. ہاں تو وہ بوڑھے وہ بڑے شیطان بوڑھے تھے, کفر میں پختہ ہو گئے تھے, پکے اور پک گئے تھے کفر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا اوصیکم بالشبان خیرا, او میرے صحابہ میں آپ کو ایک وصیت کر دیتا ہوں کہ جوانوں کی بہتری ہمیشہ سوچ لیا کرو یوتھ گروپ کے متعلق. یوتھ گروپ کے متعلق بیکاز they are the people they will go the wrong way or the right way. You will die. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بالشبان خیرا, اور فرمایا اچھی تربیت دے دی فانہم ارقوا افریقہ, ان کے قلب و دماغ زرخیز ہوتے ہیں. آپ نے اچھی تربیت دے دی تو دیٹ از ناٹ تربیت اونلی آف اے سنگل پرسن, آپ نے جماعت کو ٹرین کر دیا. ناؤ ہی ول کنوے. ہم جو یہاں یوتھ گروپ کو زیادہ زور دے رہے ہیں. سنڈے سے تو ہم نے وہ فیمیل یوتھ گروپ کا کلاس بھی شروع کروا دیا, اور دیٹ واز اوور کراؤڈیڈ. اور چوری صاحب کیا ریکویسٹ آ گئی, وہ کہتے تھے کہ ٹائم زیادہ کرو. میں نے کہا ٹائم تو ہے نہیں. میں نے کہا 50 منٹ تو میں نے لگا دیا. اس نے کہا 75 منٹ ہونے چاہیے, کیونکہ وہ خواتین جو ہوتی ہیں کہ نسبتاً اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی خامخیال یہ بن رہا ہے شعور, ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگ جاتے کہ میں نے ان کا بیڑا غرق کرنا ہے, تبھی تو سارے دروازے کھول رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واسقنا تلاوته وانا عليه وانا النهار فالله خير مصاب. چوری صاحب آج تو آپ کو مزے ہو گئے. الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اب سورت کے ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا کہ مومن کامیاب ہو چکے ہیں, اور پھر مومنوں کے 7 صفات اللہ کریم نے شمار کیے, اور ان 7 صفات کا نتیجہ بھی بتا دیا اولئک هم الوارثون. اور میں آپ کو لے گیا تھا 2 مزید جگہوں پر, بلکہ 3 جگہوں پر, سورہ رعد, سورہ الفرقان اور سورہ المعارج. اب بعد ازاں اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کا ذکر شروع کر دیا, اور تخلیق انسان کے 7 مدارج بیان فرمائے کہ انسان اصلاً تو مٹی سے پیدا کیا گیا, اور بعد ازاں وہ نطفے کی شکل میں جنریشن ٹو جنریشن منتقل ہوتا رہا. تو ایک مٹی, دوسرا نطفہ, تیسرا حلقہ, چوتھا مضغہ, 5واں عظام, ایک والا نیچے دیکھیں آیت نمبر 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ایبسٹریکٹ, مٹی کے ایبسٹریکٹ سے, اسی کے کریم سے, اسی کے نیوکلس سے ہم نے پیدا کر دیا. ایسا نہیں کہ اللہ کریم نے کوئی کیچڑ مچڑ ڈال دیا اور آدم کو پیدا کر دیا. بہت بڑی محنت کروائی گئی. 40 سال تک وہ کیچڑ کا خمیر بن رہا تھا, اور پھر اس سے نیوکلس نکالا گیا. سورہ دہر پہ اس لیے میں آپ کو لے گیا, وہاں پہ اللہ کریم نے ایک آیت میں پہلی والی خلقت اصل کی, اور دوسری آیت میں دوسری والی خلقت نسل کی. ایک تو ہم کہتے ہیں عربی میں خلقت الاصل, اور دوسرے کو کہتے ہیں خلقت النسل. تو لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين, یہ خلقت الاصل ہے, اور ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, یہ خلقت النسل ہے. کہ روٹ کیسے پیدا ہوا, وہ مٹی سے, اور اب جنریشن کیسے چل رہا ہے, وہ اسی پروسیس سے چل رہا ہے. تو جنریشن کیسے چل رہا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. سلال انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا ایبسٹریکٹ, یا ترجمہ ہوگا نیوکلس. تو یہ مٹی کے نیوکلس سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد خاکی بنایا گیا, اور پھر ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, پھر میاں بیوی کا پانی زائگوٹ کا شکل اختیار کر گیا.
جسے قرآن کریم نے سورہ دہر کے اندر نطفہ امشاج کہہ دیا. نطفہ امشاج، جب وہ سپرم وہ ایگ کے اندر داخل ہو جائے تو اسے کہتے ہیں نطفہ امشاج. صحیح، اٹ مینس کہ اللہ گائنی کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہے. کیوں فاروق صاحب؟ ہاں، اور یہی چیز تھی. ایک سکھ گائنی اسپیشلسٹ مسلمان ہو گئے تھے. اس نے کہا میں نے جب یہ آیتیں پڑھی میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک انایجوکیٹڈ الٹریٹ پرسن تھے جس کو کوئی پتا نہیں تھا میڈیکل فیلڈ کا اور پھر خصوصاً گائنی کا، اور وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ بتا رہا ہے. اٹ مینس ہی واز انفارمڈ بائی، کہ اسے اطلاع دے دی گئی تھی. یہ اپنے سے نہیں کہہ رہا، کائنات کا خالق اسے بتا رہا ہے. تو پہلا حصہ من سلالۃ من طین. دوسرا ثم جعلناه نطفة زیگوٹ 40 دن کے لیے. ثم خلقنا النطفة علقة کلاٹ CLOT کلاٹ. اور علقہ یعلق علقا اس کا معنی ہے لٹکنا. اس کا معنی ہے لٹکنا. وہ جو فروزن بلڈ تھا وہ رحم کے سائڈ کے ساتھ چپکا ہوا تھا، اس طرح لٹکتا رہا. وہ فروزن بلڈ وہ اس طرح لٹکتا رہا. تو اللہ کریم نے اسی کے لیے لفظ ہی کہہ دیا علقہ، لٹکنے والے کو. کمال کر دیا. جیسے اللہ لفظ ایک کہہ دیتا ہے پورا فلسفہ سمجھا دیتا ہے. تو صاحب آپ زوالوجی پڑھ چکے ہیں؟ اچھا، لیکن اب بھول گئے. اچھا، یہ پروسیس آپ کو، یہ پروسیس تو عرب کو یاد ہے. صحیح، یہ تو ایکسریٹڈ پروسیس ہے، ہر ایک جانتا ہے. سفیر بھی جانتا ہے ایکسریٹڈ پروسیس، یہ بھی جانتا ہے. شادی کریں تو پریکٹیکلی بھی کرتے ہیں. ثم خلقنا النطفة علقة لٹکنے والا فروزن خون. فخلقنا العلقة مضغة ٹکڑا گوشت کا. فخلقنا المضغة عظاما سکیلیٹن مکمل باڑی. فخلقنا المضغة عظاما سکیلیٹن بنا دیا. 5 فکسونا العظام لحما اس کو گوشت اور پوست پہنا دیا. 6 ثم انشأناه خلقا آخر پھر نوع انسانی کو جو شکل صورت میں نے دی ہے اللہ کریم فرماتے اس کی تو بات ہی کچھ اور. خلقا آخر شیخ مرحوم نے فرمایا اس کی تو بات ہی کچھ اور. کیسی صورت میں نے مخلوق میں کسی کو نہیں دی. صحیح، یہ خوبصورت شکل یہ میں نے فرشتوں کو بھی نہیں دی. تو یہ 7 ہو گئے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ 7 مدارج سے تشکیل دینے والا انسان اگر 7 آسمانوں 7 زمینوں 7 سمندروں 7 اقالیم ارض اور زمین کے اقالیم کے مالک اور خالق اللہ جل وعلا شانہ کو فالو کرے تو وہ 7 جنتوں کا وارث بن جائے گا اور جہنم کے 7 طبقات سے محفوظ ہو جائے گا. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جہنم کے طبقات بھی میں نے 7 بنا دیے ہیں. تو 7 کی عادت دیٹ از لکی، دیٹ از لکی، بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ اف سم ول گو ادروائز. یا سبحان اللہ. So that is an unlucky process. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us. اسی کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ میں نے آپ کے اوپر فرشتوں کے 7 راستے آسمانوں کے نام سے پیدا کر دیے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ. اور ایک مفسر نے کہہ دیا کہ اسپیس کی بات ہو رہا ہے. جی، اسپیس کی بات ہو رہی ہے. 7 طَرَائِقَ کہ اسپیس میں فرشتوں کے جو فری ویز ہیں دیز آر 7 in number. اسپیس میں بھی لائنز ہوتے ہیں. اگر آپ ایئر کرافٹ میں کاکپٹ میں چلے جائیں، کاکپٹ میں چلے تو آپ کو کمپیوٹر سب کچھ بتا دے گا. وہ سارے روڈ بتا دے گا، سارے لائن. اور اسی روڈ سے اگر کوئی ایئر کرافٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو کنٹرول ٹاور سے اسے وارننگ دے دی جاتی ہے. صحیح. مجھے تو ایک پائلٹ جو تھا یہ سارا پروسیس نے سمجھا دیا. یہ سارا پروسیس اس نے سمجھا دیا. PA کے پائلٹ نے پاکستان سے لے کر پیرس آتے ہوئے اس نے مجھے کاکپٹ میں بٹایا، پورا پائلٹ بنا دیا. میرا دل چاہا کہ ابھی مجھے دے دیں. میں نے کہا کہ یہ ہوا میں تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا. اس نے کہا نہیں، بس یہ جب اپنی الٹیچیوڈ لے لے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اس کی زبان سیکھنی ہے. کیوں کنٹرول ٹاور والے جب آپ کو کہہ دیں گے کبھی کبھار وہ کوڈ ورڈ استعمال کریں گے. So you must know all about the code words of the aircraft. اور اس نے انٹینشنلی جب جدہ اسے کنٹرول کر رہا تھا جدہ، تو اس نے انٹینشنلی ایک ٹرن لے لیا اور مجھے دے دیا وہ ہیڈ فون کہ آپ لگا دیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیویٹ ہو گئے.
میں نے کہا کنٹرول ٹاور والا کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیویٹ ہو گئے تو آپ لائن لیں صحیح. تو اس نے کہا اگر میں لائن نہ لے لوں اور دوسرا وارننگ دے دے تیسری پھر وارننگ نہیں ہوتی. میں نے کہا تیسری پھر کیا ہوتی؟ اس نے کہا کہ تیسری سعودیہ کا فوجی طیارے 2 آ جائیں گے میرے اوپر صحیح اور مجھے بائی فورس وہ لینڈ کروا دیں گے. بائی فورس لینڈ کروا دیں گے. دیٹس دا پروسیس. اگر 2 بار آپ کو وارننگ دے دی گئی تو اٹ مینز کہ یہ کوئی جاسوس تیار ہے. میرے خیال میں آپ نے اور ہمارے تیسرے مولوی صاحب نے کوئی مشاورت کی ہے کہ جب میں نہیں آؤں گا تو آپ حاضری دیں اور جب میں آؤں تو پھر آپ لیٹ آتے رہیں. یہ دیکھیے ایک مولوی صاحب ابھی آیا, دوسرا مولوی صاحب ابھی باتھ روم میں جا رہا ہے صحیح. ہاں اس نے کہہ دیا تھا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ 18 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اور نازل کر دیا ہے ہم نے من السماء اسپیس سے. سما لغت میں اور لٹرلی آسمان کسی خاص باڑی کو نہیں کہتے. کبھی کبھار اس سے خاص باڑی مراد ہوتی ہے, کبھی یہ کلاؤڈز کے معنی میں یا اسپیس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سماء الدار ہماری مسجد کے چھت کو بھی لغت عربی میں آسمان کہا جاتا ہے صحیح. تو یہ آپ کنٹیکسٹ سے معلوم کریں گے کہ وچ ٹائپ آف آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ٹاکنگ اباؤٹ. کہ یہ اس آسمان کی بات تو نہیں کر رہا جس کے متعلق ہم کہتے ہیں 7 سماوات کے 7 آسمان ہیں. نہیں بھائی, یہ اس آسمان کی بات نہیں ہو رہا ہے, بلندی کی بات ہو رہی ہے. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی, یہ بلندی کی بات ہو رہی ہے, کلاؤڈز کی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً نازل کر دیا ہے ہم نے من السماء بادلوں سے ماءً پانی بقدر جس کے 2 معنی ہیں. ایک قدر کا معنی ہے ٹو اسپیسیفک لمٹ. آئی ٹولڈ یو کہ اللہ کریم نے فرام دا ویری بگننگ بہت ساری چیزیں ٹو اسپیسیفک لمٹ پیدا کر دی اور اللہ کریم کبھی اسے انکریز نہیں کرتا. اب پہلے دن سے اللہ نے جتنا پانی بنا دیا ہے اس میں ایک بوند اور قطرہ اضافہ نہیں کرتا. ایک قطرہ اضافہ, وہی پروسیس سے ریسائکل ہو رہا ہے صحیح. وہی پروسیس ریسائکل ایواپوریشن اور ویپر اوپر چلے جاتے ہیں اور صحیح. یہ سفیر کو یاد ہے سب کچھ صحیح ہے. ہاں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ اور نازل کر دیا ہے اپنے آسمان سے ماءً پانی بقدر with a specific limit or to a specific limit. ایک اور دوسرا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ اور نازل کر دیا ہم نے آسمان سے پانی بقدر کنٹرولنگ ویری واٹر. یہ کنٹرولنگ اتھارٹی اللہ تعالیٰ ہے. جس وقت تک وہ چاہے وہ پانی گرتا رہے گا, جب وہ چاہے ود ان اے منٹ ایوری تھنگ از گون. ویسے کہتے ہیں ماءً بقدر ہیں کہ کہیں آپ کو یہ شبہ پیدا نہ ہو جائے کہ کوئی کلاؤڈز یہ بہت پرانے اور بوسیدہ تو نہیں ہوئے, اب پتہ نہیں یہ بند کیسے ہو جائے. اللہ کریم نے فرمایا بے فکر رہے ماءً بقدر ہے, یہ میں کنٹرول کرتا ہوں صحیح. میرے پاس اپنے بٹن ہیں, دبا رہتا ہوں پانی آ جاتا ہے, دبا رہتا ہوں بس ایک دم تھم جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں ماءً بقدر. اور پھر جو پانی برسا دیتا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کیسا نظام میں نے بنا دیا ہے. کچھ تو بے کر اوشن اور دریا اور ندی نالوں میں چلے جاتے ہیں اور کہ میں زمین کے اندر ابزارب کروا دیتا ہوں. جیسے کہتے ہیں اسکناؤ فی الارض, جیسے کہتے ہیں اسکنا. ویسے ہمیں مسلمان سائنسدان چاہیے جو قرآن کریم کی سائنٹیفک اسٹڈی کروا. کیا خیال؟ کیونکہ ہم تو صرف فنڈامنٹلز جانتے ہیں, اس سے آگے تو جانتے نہیں. تو اگر کوئی سائنٹسٹ ہمارے پاس ہوتے تو ہم ان سے متعلقہ فیلڈ میں پھر بات کرواتے کہ بھائی آپ یہ ہمیں سمجھائیں کہ وٹس دا پروسیس دی ارینج. کیونکہ یہ تو بادشاہ کا کلام ہے, بادشاہ تو اتنے ڈیٹیلز نہیں کہتا, وہ تو معمولی سی بات کر جاتا ہے. ہمارے تھے ضیاء الحق صاحب, ضیاء الحق صاحب ویسے وہ نام نمود کے بڑے قائل تھے. کبھی سائیکل پر سواری کر رہا ہے صحیح, اور اخبار میں آیا کہ سائیکل پر جس دن اس نے سواری کی تو وہ جو گاڑیوں میں جاتا ہے اسی سے خرچہ ٹرپل آ گیا تھا. اس لیے کہ پورا راولپنڈی اور اسلام آباد پورا آرمی سے بھرا پڑا تھا کہ جنرل صاحب سائیکل پر جا رہا ہے. یا سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں مسلمانوں کو ہوش کب آئے گا. سائیکل کی قیمت بڑھ گئی. اچھا وہ دوسرے تھے ایک ہمارے مجذوب قسم کے وزیر اعظم,
تو اس نے کہہ دیا کہ سارے آفیسر نے سوزوکی گاڑیاں استعمال کر دی، اس لیے کہ تیل کا خرچہ زیادہ ہے، تیل کا خرچہ، اور موٹر سائیکل والے وہ کیا استعمال کریں، وہ ہیلمٹ، وہ ہیلمٹ استعمال کریں۔ اچھا بعد میں پتہ چل گیا کہ اس کی پارٹنرشپ کی ایک کمپنی کے ساتھ، وہ ان دونوں چیزوں کو فروغ کروانا چاہتا تھا۔ انا للہ، ہمیں اللہ تعالیٰ منافقت سے بچائے، منافقت سے اللہ بچائے، اسے کہتے ہیں دھوکہ، فراڈ، یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے بسایا اس پانی کو زمین کے اندر، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس پانی کے چلانے کو کنٹرول کرنے والے، کہ جو ہم ندی نالوں کے ذریعے اوشن میں لے جاتے وہ بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں، جو زمین کے اندر ڈال دیتے تو رگوں کے اندر بھی ہم کنٹرول کرنے والے۔ ایک ترجمہ یہ، دوسرا ترجمہ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اسی پانی کے ختم کرنے پر اور لے کر چلے جانے پر کہ آپ کو ملے نا، یہ کنٹرول بھی رکھتے ہیں، جب ہم چاہیں تو پانی ختم ہو جائے گا۔ آپ ذرا نکالیں سورہ ملک، دیکھ لیا، بالکل آخری آیت دیکھ، قل آپ کہہ دیجئے او پیغمبر، ارأیتم ذرا بتا تو دیجئے، صحیح بتائے تو صحیح، ارأیتم کا معنی یعنی لفظی معنی تو اس کا یہ کہ آپ نے دیکھ لیا ہے، یہ دیکھنے کی بات نہیں ہوتی، قل ارأیتم ذرا بتاؤ تو صحیح، قل آپ کہہ دیجئے ارأیتم ذرا بتاؤ تو صحیح، ارأیتم کا لٹرل معنی ہوگا have you seen، یہ جو ارأیتم کا حمزہ ہے، ارأیتم میں پہلے حمزہ ہے، الف ہے، الف ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، ہاں، اسے کہتے ہیں کوسچن مارک، اسے کہتے ہیں کوسچن مارک، یہاں کوسچن مارک کہتے ہیں، پاکستان میں کہتے ہیں سائن آف انٹروگیشن، وہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور سوالیہ نشان، تو یہ ارأیتم یہ حرف ہے سوالیہ، جسے کہتے ہیں عربی گرامر میں حرف استفہام، کیا کہتے ہیں؟ حرف استفہام، ٹو نو، somebody is asking you to know، تو اللہ کریم فرماتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے ارأیتم ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ اس کا لٹرل معنی نہیں، ٹیکنیکل ہے، کیونکہ لفظ کے کبھی دو قسم کے معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں لٹرل میننگ اور دوسرا ہوتا ہے ٹیکنیکل میننگ۔ ٹیکنیکل میننگ اے ٹرم یوزڈ ان اسپیسیفک لینگویج، اصطلاح جسے ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح، ٹرمینالوجی، آپ لیکن ٹرمینالوجی اتنا طویل لمبا لفظ یعنی آپ لیکچر میں استعمال نہیں کر سکتے، ایز اے ٹرمینالوجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، so you can say that technically it means while literally it means، آسانی سے لوگوں کے ذہن میں آ جائے۔ قل آپ کہہ دیجئے ارأیتم ذرا بتائے تو صحیح، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے ماؤکم آپ لوگوں کا پانی غورا، گہرائی میں چلا جانے والا، گہرائی میں مینس کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو کہ وہ نکال سکے، اگر آپ کا یہ پانی جو آپ نکالتے ہیں اور پیتے ہیں، اگر یہ پانی زیادہ گہرائیوں میں چلا گیا، تاریکیوں میں، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے یاتیکم کے لے آئے آپ کے لیے، بِمَاءٍ مَّعِينٍ، ماء معین سافٹ ڈرنک، اور میٹھا پانی، ماء معین کا معنی میٹھا پانی، کون آپ کو میٹھا پانی لا کے دے گا؟ سمندر والا تو پی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی تو فلٹریشن نہیں ہو سکتی، جو زمین کے اندر چلی جاتی ہے وہ فلٹر ہو جاتی ہے، زمین کے اندر چلی جائے تو اللہ کریم فرماتے اگر فلٹرڈ واٹر میں تاریکیوں میں لے گیا تو کون پانی لائے گا؟ تو ایک کافر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تاتینا بالفوس والمعاول، اس نے کہا محمد کیا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے پاس جو کدال ہے، اس زمانے میں کدال ہی تھے، بورنگ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ زیبرا کی طرح اس طرح وہ جو تیل نکالتے ہیں، ہاں وہ ڈرلنگ مشین، تو یہ تو نہیں تھا، وہ ان کے ڈرلنگ تو وہ گلنگ اور کدال اور بیلچے اور یہی چیزیں تھیں، تو اس نے کہا تاتینا بالفوس والمعاول، یہ ہمارے پاس جو بیلچے ہیں اور جو کدال ہیں، فوس یہ کہتے ہیں اس کو کدال،
اور محاول یہ اس کے شاول عربی میں ویتاتینا بھی الفوس والمحاول، ہمارے کلنگ اور ہمارے کدال اور ہمارے بیلچے یہ لے آئیں گے. صحیح. تو بیٹھے بیٹھے اللہ کریم نے جبریل امین سے کہہ رہے کہ میرے نبی کو بتا دیں، میں نے اس کے آنکھ کے پانی کو خشک کر دیا، اسے کہتے ذرا کدال لگا کر یہ ایک قطرہ تو لے آئے. فذهب ماء عین، جبریل امین آئے رسول پاک سے کہہ دیا کافر یہ بکواس کر رہا ہے، اس کی ایک آنکھ کی نظر چلی گئی اور اس لیے چلی گئی کہ ایک قطرہ پانی تو اللہ نے ڈرائی کر دیا. تو سب سے پہلے تو یہ اپنے بدن کے اندر ذرا کدال لگائیں. صحیح. جسے کہتے ہیں معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ میرے پاس ایک عربی دوست نے ایک وہ دے دیا کہ ویب سائٹ سے نکال دیا ہے. ویب سائٹ عرب کا کوئی شیخ ہے بہت بڑا، وہ ترکیہ گیا ہوتا، اور ابھی جو آیا تو اس نے ایک اسپیچ دی ہے کہ جس وقت یہ زلزلہ آ رہا تھا ترکی کا جو مہلک زلزلہ تھا، تو اس وقت ان کے فوجی جنرل جو ہے بیدین، تو وہ بیدین وہ یہودی لڑکیوں سے رقص کروا رہے تھے. کیا کروا رہے تھے؟ اور ننگی لڑکیوں سے رقص کروا رہے تھے. اور ایک جنرل نے ایک اپنے سے نیچے جو اس کا ہوتا ہے قوالدار یا صوبیدار ٹائپ کے، اس سے کہہ دیا کہ آپ ذرا قرآن کا نسخہ لائیں. تو اس نے قرآن کا نسخہ لے آیا. صحیح. اور اس نے قرآن کے نسخے کو پاڑ کر وہ لڑکیوں کے قدموں میں ڈال دیا. صحیح. اور ایٹ دا سیم مومنٹ دیٹ واز اکر، جو حادثہ ہو گیا، اور یہ اسی خطے میں ہو گئے جہاں پہ یہ واقعہ ہو چکا. اللہ کبھی کبھار جب آدمی اللہ کی غیرت کو چیلنج کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. ہاں یس. تو واپس اپنے سبق پہ فانشانا لکم بجنات من نخیل وعنب، ہم نے پیدا کر دیا آپ کے لیے بحیث پانی کے ذریعے جنات باغات من نخیل کجور کے، وعنب اور انگور کے، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ آپ کے لیے اسی میں ڈھیر سارے پھلیں، ومنہا تاکلون اور وہی آپ کھاتے رہتے ہیں، وشجرۃ اور ہم نے اگایا، وشجرۃ اور ہم نے اگایا شجرۃ مبارک، شجرۃ جس میں تنویر برکت کے لیے عظیم درخت ہم نے اگایا. دیکھیے زیتون کو اللہ کریم نے عظیم درخت کہہ دیا، زیتون کو اللہ کریم نے عظیم درخت کہہ دیا، کھجور کو اللہ کریم نے مبارک درخت کہہ دیا. اب ذرا نکالے سورہ نحل اسی میں سورت نمبر 16. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. ابھی میں نے نکالا نہیں، یہ آیت نمبر 74 ہے. نہیں نہیں وہ نہیں. یہ صورت میں کم رہے بھائی. آیت نمبر 24. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. نکال لی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. یہ آپ نہیں جانتے؟ علم ترا کہ آپ نہیں جانتے؟ جیسے ہم کہتے ہیں رویت قلبی. کیا کہتے ہیں اسے؟ رویت دو قسم کے ہوتے ہیں. دیکھنا دو قسم کا ہوتا ہے، کہتے ہیں رویت بصری آنکھوں سے دیکھا جانا، دوسرا ہوتا ہے رویت قلبی جس کی تعبیر ہم عقل سے کرتے ہیں. تو علم ترا اللہ تعالیٰ حیوانوں سے بات نہیں کر رہا، انسانوں سے بات کر رہا جو عقل مند ہے. کیا آپ نہیں جانتے؟ آپ کھجور کو دیکھتے نہیں؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیسے بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی صفت. کشجرۃ طیبۃ، یہ طیبہ
اور بابرکت، طیبہ کا معنی بابرکت قسم کے شجرے کی طرح ہے، اور بابرکت شجرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھجور. تو اب اللہ کریم نے کھجور کو کہہ دیا شجرہ طیبہ، کھجور کہہ دیا شجرہ طیبہ. اس جگہ کو اس طرح رکھیں، سورہ نور پہ چلے جائیں. سورت نمبر 24 اور آیت نمبر 35. اللہ نور السماوات والارض. دیکھ لیا، اللہ himself is the light of the skies and the heavens. ان کے سارے کائنات اسی کے وجود کے ذرے ہیں. اللہ نور السماوات والارض. اور یہاں سے صوفیاء کرام وہ فلسفہ نکال دیتے ہیں وحدت الوجود کا، وہ نکال دیتے ہیں وحدت الوجود کا کہ ہمہ اوست. وحدت الوجود کا معنی کہ ہمہ اوست، دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہی اللہ ہی ہیں، نتھنگ ایلس. اور تبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی چیز آپ کے نظر کھو آئے حسن کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، فوراً کہہ دے اللہ، کیونکہ اللہ کے تخلیق کا شاہکار ہے. فوراً کہہ دے اللہ اکبر، اللہ کے تخلیق کا شاہکار ہے. اس مخلوق کی کوئی صفت نہیں صحیح، بلکہ اس کی تو وجود بھی اللہ کے فیصلے کی مرہون منت ہے. اس کا یہ کمال بھی اللہ کے فیصلے کی مرہون منت. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ الممکنات ما شمت رائحۃ الوجود. وجود اور ایگزسٹنگ اینٹی از اونلی دی اینٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی. آل ادر ایگزسٹنگ اور نان ایگزسٹنگ. وہ کہتے ہیں جتنے سارے کائنات ہیں ان کا کوئی خاک وجود ہے. جی صبح سویرے ہم نماز میں آ جاتے ہیں، وہ فلاں کا ہارٹ فیل ہو گیا، چلا گیا، صحیح فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، اتنی دنیا تباہ ہو گئی، بلڈنگ بھی ختم ہو گئے. So it means that these are non-existence, or this is non-existent, existing body or not body, existing entity is only Allah subhanahu wa ta'ala. تو ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو آپ شیڈو آف وجود کہہ سکتے ہیں. یہ ایگزسٹنگ entity کا only to make you understand، کیونکہ اس کی کوئی شیڈو نہیں ہوتی، لیکن only to make you understand you can say that this is only the shadow of the existing entity, nothing else. صحیح. اب آپ کی ایگزسٹنس کبھی کب ہوگی؟ جب آپ کا تعلق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہرگز نہ میرا کہ دل زندہ شد بعشق، سب دستبر جرید ہے عالم دوائیں. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. دیکھیے ہندو کا شعر، کس کا شعر؟ ہندو کا، پنڈت ہری چند کا. پنڈت ہری چند کا شعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا. آپ دیکھیں بلال اور عمار کو، غلام کالے کھلوٹے، افریقن، موٹے موٹے ہونٹ، گنگریالے بال، کالا رنگ. حضرت عمر جیسے حکمران کے پاس ان دونوں میں سے جو بھی آ جاتا حضرت عمر فوراً اٹھ جاتا اور انہیں اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے. حضرت عمار کے متعلق کہہ رہے تھے لقد اوذی فی سبیل اللہ ما اوذی احد مثلہ قط. حاضرین سے کہہ رہے تھے پتہ ہے میں اس آدمی کو یہ احترام کیوں دے رہتا ہوں؟ فرمایا انا امیرکم وہذا امیری، مملکت کا امیر المومنین میں ہوں لیکن میرا امیر جی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا یہ اور اس کے خاندان کو اتنا ٹارچر کیا گیا اللہ کے دین کے لیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اس کے باپ کو شہید کیا گیا، اس کی ماں کو ابو جہل خبیث نے برچی ماری اور شہید کر دی، اور اس کو انگاروں پہ لٹایا گیا، انگاروں پہ، حتیٰ کہ انگار کے انگارے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چربی پگھلنے سے وہ بجھ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی حکمت نے یتیموں کو، محمد کی حکمت تھی، اور غلاموں کو زمانے پر کا مولا کر دیا. اور کیسا مولا کر دیا؟ معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت بلال سے کہہ دیا کہ مجھے جب عالم مثال کی سیر کروائی جا رہی. کس چیز کی؟ اونلی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ وی کین سے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی مووی دکھائی جا رہی تھی. آخرت کی، یہ نہیں اسٹار وار کی جو مووی دکھاتے ہیں. اب اسٹار وار ول ہیپن اور ناٹ، بٹ جنہوں نے مووی دکھائی، لیکن قیامہ ول ہیپن. اور اللہ کریم کو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں مووی دکھائی کہ دیز تھنگ ول ہیپن دیئر.
یہ آپ دیکھیں. اور حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہہ دیا کہ بلال مجھے جب جنت کی سیر کروائی جا رہی تھی تو میں آپ کے جوتوں کی آواز اپنے سے آگے سنتا رہا. جنت میں محمد سے بھی آگے میں آپ کی جوتوں کی آواز سن رہا تھا. کیا عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں جو آپ کو میرے سے آگے روانہ کر دیا تھا؟ اس نے کہا ما توضأت وضوءا الا صليت به ركعتين. اللہ کے نبی مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی وضو کی ہو جو بھی وقت ہو اور میں نے وضو کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نہ پڑھی. جب بھی اللہ نے مجھے وضو کی توفیق دے دی ڈزنٹ میٹر یہ صبح کے 9 بجے ہیں 10 بجے ہیں 11 بجے ہیں 2 بجے ہیں 3 بجے ہیں, لیکن میں نے جب وضو بنائی کیونکہ وہ باوضو رہتے تو میں نے ہر وضو کا شکریہ ادا کر دیا. جیسے کہتے ہیں تحیت الوضو, وضو کا شکریہ ادا کرنا وضو کا کہ اللہ نے توفیق دے دی مجھے پیورٹی کا. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فعلیک بلال یہی عمل ہے جس نے آپ کو اتنا بڑا مقام دے دیا ہے. تو آپ لوگ بھی شروع کریں. صحیح. یہاں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی بے وضو نماز کیسے پڑھیں. صحیح. وضو تو چھوڑیے, وہ کہتے وقت آ جائے بے وضو نماز کیسے پڑھیں. امریکہ میں یہ مصیبت لوگوں کو پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ نہیں ہوتی فلاں یہ ہوتا ہے اور جی پاؤں کو کیسے دھوئیں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے, دیٹ از ناٹ اوور پرابلم, دیٹس یور پرابلم, بٹ یو مسٹ میک وضو. جراب نہیں اتارتے, کچھ جوتا بھی نہیں اتارتا. اچھا, اور اس دن تو کسی نے کہہ دیا, پتہ نہیں آپ نے کہہ دیا کس نے کہہ دیا کہ ایک آدمی اپنے کوٹ پر اس طرح مسا کر رہا تھا. ڈرامہ ہے بھائی, لوگوں نے دین کا مسئلہ بنا دیا ہے. دیٹس اے میئر جوک. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نور السماوات والارض. اللہ دوسرا ترجمہ کہ اللہ کریم نور السماوات والارض, روشن کرنے والا ہے آسمانوں کا, والارض اور زمین کا. اب دیکھیے حضور نے الفاظ کہہ دیے کہ منور السماوات. جب نور کا ترجمہ کر دیا حضور نے فرمایا منور السماوات, کہ اس نے آسمان کو روشنی دی ہے اور اس نے زمین کو بھی روشنی دی ہے. تو ابن مسعود نے فوراً پوائنٹ آف آرڈر کہہ دیا کہ اس طرح یہ ہے وہ کوشچن. نور السماوات بالنجوم فبمنور الارض. آسمان کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو کم کمیں لگائے ہیں, یہ سورج ہے, یہ چاند ہے, ڈھیر سارے ستارے ہیں اربوں کربوں, تو لگا دیا, روشن کر دیا ہے. اللہ کریم فرماتے میں نے زمین کو بھی منور کر دیا ہے. تو زمین کو کس چیز سے منور کر دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالفور اسے کہہ دیا نورھا بنور العلماء فالعلماء نجوم الارض. قرآن و سنت کے علماء یہ اللہ کے زمین کے ستارے ہیں, یہ رہیں گے تو روشنی ہوگی, یہ نہیں رہیں گے تو لوگ دھکے مارتے رہیں گے. اور باقی لوگ دشکے لگ رہے ہیں لوگ, اس لیے کہ علماء نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علماء سے وابستہ رکھے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فزیشین اینڈ سرجن, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسکالرز آف قرآن اینڈ سنہ, ناٹ پی ایچ ڈیز. اللہ نور السماوات والارض. دیکھیے یہ علم جو ہے نا, یہ علم اس کا مزاج یہ کہ یہ اس طرح زمین پر بیٹھ کے حاصل کی جاتی ہے. زمین پر بیٹھ کے حاصل کی, یہ پرتکلف امارات میں نہیں حاصل کی جاتی. آج بھی آپ پاکستان جائیں, جتنے سارے یہ قرآن و سنت کے علوم حاصل کر رہے ہیں, یہ ایک ایک کمرے میں 10 طالب پڑے ہوئے. ایک چھوٹا کمرہ جس میں آپ کا وہ کیوبیکل ہوتا ہے, آپ کا کیوبیکل جس میں آپ سنگل رہتے ہیں, اسی میں 10 طالب علم پاؤں پھیلائے بغیر رہتے ہیں. صحیح. صبح چائے ملتی ہے یا نہیں ملتی, کتاب اٹھا کر استاد کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح. رات دیر تک ریوائز کرتے رہتے ہیں, پھر وہ شیخ الحدیث بن جاتے ہیں, پھر وہ شیخ الحدیث بن جاتے ہیں, شیخ التفسیر بن جاتے ہیں. اللہ کریم ان کو سمجھ دے رہتا ہے قرآن سنت کا, کیونکہ جب تک آپ اصحاب صفہ والا طریقہ نہ اپنائیں وہ دین کے مزاج کے تقریباً خلاف ہے. اصحاب صفہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی 120 ہو جاتے, کبھی 200, کبھی 400 تک ہو جاتے. مسجد نبوی اس زمانے میں بہت مختصر تھا, اتنا سارا تو نہیں تھا. فہد نے اتنا لمبا کر دیا, ترکی گورنمنٹ نے, اور پھر فہد نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے سال اس کی ایکسٹینشن کروا دی تھی کہ یہ اب طالبان زیادہ ہو گئے. تو اصحاب صفہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ مسجد میں کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی اور مجھے غشی طاری ہو جاتی بھوک کی وجہ سے, تو لوگ میرے شارک کو رگڑتے کہ شاید بلڈ سرکولیشن سٹاپ ہو گیا ہے. وہ کہتے تھے پتہ نہیں بلڈ سرکولیشن سٹاپ ہوتا کہ نہیں, مجھے غشی طاری ہو جاتی بھوک کی وجہ سے. اور یہ لوگ للذین احصروا فی سبیل اللہ, اللہ کریم نے انہیں کہہ دیا ہے احصروا فی سبیل اللہ, دوز who are seized and confined to the path of Allah سبحانہ و تعالی.
They were masjid arrest, not house arrest. یہ مسجد ارسٹڈ لوگ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. حضور نے حکم دے دیا جہاد کا, انہوں نے اسلحہ اٹھا دیا اور جہاد نہیں تو سبق پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی مجھے کبھی کبھار روایت بھول جاتی ہے, کبھی کبھار مجھے روایت بھول جاتی ہے, آپ کا کوئی قول بھول جاتا ہوں. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ اس وقت تک کسی اور صحابی کی روایات نہیں تھی سوائے عبداللہ ابن عمر کی, کیونکہ وہ لکھنے والا تھا اور مجھے لکھنا نہیں آتا تھا. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث لکھتے رہتے اور مجھے لکھنا نہیں آتا, میں میمورائز کرتا رہتا. یا تو میں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی نوید, اور جاگ رہے ہیں نوید سے میں نے اس دن کہہ دیا, ہم گاڑی میں جا رہے تھے, میں نے کہا نوید آپ جو سبق میں سو رہے ہیں, تو یہ کہتا ہے میں جب سو جاتا ہوں تو مجھے بات کی ٹھیک سمجھ آ جاتی ہے, کنسنٹریشن ہو جاتی ہے نا. ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی مجھے کبھی بھول جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے کہہ دیا آپ یہ اپنی چادر کو بچائیں, تو میں نے چادر کو بچا دیا. حضور علیہ السلام نے چاروں کونوں سے اس کو جمع کر کے اس کی ایک گٹھڑی بنائی اور مجھے کہا کہ اٹھائیں اور کندھے پر ڈال دیں کہ اس میں بہت بڑا بوجھ ہے. میں نے کندھے پر اٹھا دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا فلا تنسى بعد ذلك, آج کے بعد میری کوئی بات آپ سے بھولے گی نہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہاں حضور علیہ السلام نے اپنی انگلی کو اشارہ کیسے دیا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہونٹ کیسے حرکت کر رہے تھے. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حضور علیہ السلام ایٹ دیٹ ٹائم whom he was facing, کہ وہ کس کو فیس کر رہے تھے جب وہ یہ بات کر رہے تھے. تو یہ ہوتے تھے اصحاب صفہ. آپ بھی ہیں اصحاب صفہ, لیکن آپ لوگ جو ہے نا آپ مسجد ارسٹ نہیں ہوتے, کبھی ڈینور ارسٹ ہو جاتے ہیں اور کبھی پتہ نہیں فری وے ارسٹ. ہمارے چودھری صاحب ہمیشہ فری وے ارسٹ ہوتے ہیں. جس وقت میں نہیں پہنچتا تو پھر کہہ رہتا ہے فری وے میں اسٹک ہو گیا اور دیر سے نہیں آیا ورنہ کیسٹ میں آ جائے گا. میں نے کہا آپ آئے بھی کیسٹ میں آئے گا اور نہ آئے تو پھر بھی کیسٹ میں آئے گا. اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ مثل نور. اللہ کریم کی روشنی کی مثال کمشکات ایک دریچے جیسی ہے. مشکات دریچہ کیا کہہ سکتے ہیں نہیں دیوار میں اور پرانے گھروں میں جو ہوتے تھے اس میں وہ یہ کیس کہہ سکتے ہیں یا کیبنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. تاق, یہ تاق اصل لفظ ہے, میں یہ تاق بھول گیا تھا. مثل نور کمشکات ایک تاق جیسے فیہا مصباح جس کے اندر ایک لیمپ پڑا ہوا ہو. المصباح فی زجاجہ اور لیمپ وہ شیشے کے اندر بنایا گیا ہو. الزجاجۃ اور وہ شیشہ خود اپنے تئیں اتنا شائع نہیں ہے. کأنہا کوکب دری جس طرح ایک چمکتا ستارہ ہوتا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ, یوقد من شجرۃ مبارکۃ جس کو جلایا گیا ہو. من شجرۃ مبارکۃ مبارک درخت کے تیل سے. من شجرۃ مبارکۃ مبارک درخت کے تیل سے. اب مبارک درخت شجرہ زیتون. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, یہ حضرت اکرمہ نے پوچھ دیا اس کے شاگرد نے کہ جی اللہ کریم نے کھجور کو شجرہ طیبہ کہہ دیا اور زیتون کو شجرہ مبارکہ کہہ دیا, اس میں پریارٹی کس کو؟ اس نے کہا شجرہ مبارکہ. کس کو؟ شجرہ مبارکہ, کہ زیتون والا درخت یہ کھجور سے زیادہ برکت والا ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ اس کی برکت کیا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پورے باٹنی کے ماہر تھے. تو اس نے کہا کہ دیکھیے کھجور کا تنا جو درخت وہ قابل استعمال ہے اور زیتون کا تنا وہ بھی قابل استعمال ہے. کھجور کی شاخیں وہ قابل استعمال ہیں اور زیتون کی شاخیں وہ بھی قابل استعمال ہیں. کھجور کا میوہ وہ قابل استعمال ہے اور زیتون کا میوہ وہ بھی قابل استعمال ہے. کھجور کے پتے وہ قابل استعمال ہیں اور زیتون کے پتے وہ بھی قابل استعمال ہے. عرب اپنے لیمپ کو کھلاتے رہتے ہیں اور پھر ان کا جو دودھ ہوتا ہے بڑا گاڑھا ہوتا ہے. صحیح. اور فرمایا کہ کھجور کا ایندھن وہ قابل استعمال ہے اور زیتون کا بھی قابل استعمال. لیکن فرمایا جب ایش بن جاتا ہے, راکھ بن جاتا ہے, تو کھجور کا راکھ قابل استعمال نہیں سوائے فرٹیلائزر کے, کہ آپ گوبر کے ساتھ مکس کر دیں اور کھیتی میں ڈال دیں. جبکہ زیتون وہ جو اصل حریر ہوتا ہے, اصل ایبریشم, اصل سلک ہوتا ہے, وہ ہم سلک
جو کیڑوں سے نکالا جاتا ہے، صحیح، اس کی ٹھیک ٹھاک صفائی عرب جو کرتے ہیں وہ زیتون کے راکھ سے کرتے ہیں، کہ زیتون کے راکھ سے وہ چمکدار بن جاتا ہے. جو ابن عباس نے فرمایا یہ اس کی برکت ہے کہ اس کی راکھ میں اللہ نے ایسی صفت رکھی ہوئی. تو واپس اپنے سبق. ہاں کیا آپ کے گھر میں؟ اچھا، اور آپ خیال کریں ورنہ سفیر نے اسے کاٹ کے لانے اس کا عیش بنا کر ایک دکان کھولنی ہے ریشم دھونے کی، ریشم کی دکان کھولنی ہے، اور آپ نے بتا دیا کہ درخت ہمارے پاس ہے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، اور وہ بابرکت درخت تخرج من طور سیناء جو اگاتی ہے من طور سیناء طور مبارک سے. تو سب سے پہلے زیتون کا درخت یہ کوہ طور پر پیدا ہو چکا تھا. سارا سینا میں جو پہاڑی جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی پہاڑی نہیں چھوٹی پہاڑی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کلام ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تنبت بدون، وہ اگاتا یا وہ اگتا رہتا ہے بدون تیل سمیت، تیل سمیت آئل سمیت آئل. وہ صبغ للآکلین، اور وہ بہترین سالن کھانے والوں کے لیے. تو عرب میں نے بتا دیا تھا کہ وہ اس میں اس طرح روٹی ڈالتے ہیں جس طرح ہم دیسی گھی میں ڈال دیتے ہیں. دیسی گھی میں ہم تھوڑا سا ہنی ملا کر اس میں پھر روٹی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے. تو عرب روغن زیتون کے ساتھ بھی کرتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تاکہ آپ کے لیے فی الانعام چوپایوں میں لعبرتن کامل عبرت اور نصیحت نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلا دیتے ہیں آپ کو مما اس دودھ سے فی بطونہا جو ان کے پیٹ کے اندر ہے، جو ان کے پیٹ کے اندر ہے. تو دیٹ از کمنگ فرام پیٹ اپ ٹو کیا کہتے ہیں اسے، ہاں تھن، تو تھنوں کے اندر آ جاتا ہے. نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ، اور آپ کے لیے ان حیوانات میں ڈھیر ساری منفعتیں اور بھی ہیں. اس کا گوشت آپ کھاتے ہیں، اس کا اون آپ استعمال کرتے ہیں، اس کا چمڑا آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی ہڈیاں آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز اس کے گوبر بھی آپ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے اس کو منافع کثیرہ کہہ دیا کہ کتنے منفعت ہیں. کبھی آپ سوچتے بھی ہیں؟ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اگر بخاری ترمذی پڑھنے کی توفیق نہیں، ایک واٹر بفیلو کو اسٹڈی کرو گے تو پھر بھی خدا نظر آ جائے گا. لگا دیا لگا دیا. ابھی میں اس پوائنٹ پہ نہیں گیا تھا کہ اس نے فٹ کر دیا. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور آپ کے لیے فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ. یہ سر ٹو دی پوائنٹ لگا دیتا ہے. وہ دوسرا بدبخت پاکستان چلا ہوا ہے، اور نہیں سندھیوں کے پاس یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. ہاں اسے میں نے کہہ دیا، اس نے ٹیلی فون کر دیا، حضرت آج جا رہا ہوں، کوئی حکم ہو؟ میں نے کہا بس یہ حکم ہے کہ آپ پھر وہ لوگوں سے بچے رہیں. میں نے کہا پھر لٹ کے نہ آئے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور آپ کے لیے فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، ان چوپایوں میں ڈھیر ساری منفعتیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے آپ کھاتے رہتے ہیں. وَعَلَيْهَا، اور ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور شپس پر، وَعَلَيْهَا جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ اور شپس پر، تحملون آپ کو سوار کروایا جاتا ہے. تحملون یا آپ کی بار برداری کروائی جاتی ہے. آپ بھی سواری کرتے ہیں، بار برداری بھی کرواتے رہتے ہیں. وعلیہا وعلی الفلک تحملون. اب یہ سارے ہو گئے دلائل توحید کی، لیکن یہ ہے دلائل عقلی. یہ کون سے دلائل ہیں؟ دلائل عقلی. کبھی آفاق سے متعلق ہے، کبھی انعامات سے متعلق ہے، کبھی انسان کے اپنے بدن سے متعلق ہے. آپ کی کریشن کیسی ہوگی، آپ کی تخلیق کیسی ہوگی، آپ کو کیسے پیدا کیا گیا. تو یٹ یو ڈونٹ بلیو ان دی اینٹی آف اللہ اینڈ ہز توحید اینڈ پاور. ابھی تک نہیں. ابھی اللہ کریم آ گیا دلائل نقلیہ پر کہ یہی دعوت اللہ کے انبیاء نے بھی دے دی تھی، اور لوگ وہاں بھی ڈیوائڈ ہو گئے. فالوور اینڈ ڈس اوبیڈینٹ، دوز ہو فالوڈ دی میسنجر اینڈ دوز ہو ڈس اوبیڈ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. تو یہ کون سے دلائل شروع گئے؟ نقلی. اور نقلی کا کون سا قسم؟ نقلی کے ہم نے 3 قسم بتا دیے تھے. چودھری صاحب نے کہا کہ یہ نقلی کا اصلی قسم ہے. دلائل نقلیہ فی ضمن قصص الانبیاء، فی ضمن قصص الجن،
فی ضمن قصص الملائکہ کہ کبھی اللہ فرشتوں کا قصہ بیان کر کے بطور دلیل پیش کر دیتا ہے، کبھی جنات کا واقعہ بیان کر بطور دلیل پیش کر دیتا ہے، چیز اس کے ساتھ آرگیو کرتی ہے صحیح، اور کبھی انبیاء کا، تو یہاں دلائل فی ضمن قصص الانبیاء۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کے قوم کے پاس، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس نے کہہ دیا او میرے قوم اعبدوا اللہ۔ اب دیکھیے ہر پیغمبر کافر کو اپنا قوم کہتا ہے، کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ بتا دیا تھا کہ قومیت کے 3 تصورات ہیں، قومیت کے 3 تصورات ہیں۔ ایک وہ تصور جو بلڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جو بلڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ہم کہتے ہیں پشتون ایک قوم ہے، پنجابی ایک قوم ہے، سندھی سارے ایک قوم ہے، بلوچی ایک قوم ہے، اس لیے کہ تہذیب و ثقافت اور بلڈ ایک ہی ہے۔ تو قومیت کا ایک تصور، یہ وہی قومیت ہے، یہ وہی قومیت ہے جو بلڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ وہ نور علیہ السلام کے سارے چچائے اور سارے کزنز اور اپنے رشتہ داروں اور بلڈ ریلیشن والے لوگ تھے، تو اس نے کہہ دیا یہ قوم ہے۔ اور دوسرا تصور وہ جو آج کا پیدا کرتا ہے، وہ جو آج کے دور کا سویلائز دور کا پیدا کر رہا ہے کہ ایک ہی مملکت کے باؤنڈریز کے اندر رہنے والے وہ سارے ایک قوم تصور ہو جاتے ہیں۔ اب پاکستان میں کتنی سارے مختلف بلڈز والے رہتے ہیں صحیح، لیکن جب وہ نیشنلٹی لکھتے ہیں پاکستانی، صحیح نیشنلٹی لکھتے ہیں انڈین، پاکستانی، فلان 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 فلان، بیسڈ اپان اسٹیٹ باؤنڈریز۔ تو یہ دوسرا تصور۔ اور تیسرا تصور جو قرآن کریم نے دے دیا وہ بلیف پر بیس کرتا ہے، وہ عقیدے پر بیس۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی اگر آپ کے اپنے چچا آپ کو نہیں مانتے جن کا آپ سے بلڈ ریلیشن، تو میں نے یہ دین ایسے لوگوں کو تما دیا، ایسے قوم کو تما دیا ہے جو اس سے انکار کرنے والے نہیں۔ اب اللہ کریم جس قوم کے متعلق بول رہے تھے اسی میں ایبیسینیا کا بلال بھی شامل تھا، عمار ابن یاسر بھی شامل تھا، روم کا صہیب شامل تھا، فارس کا سلمان شامل تھا، یمن کا ابو موسیٰ شامل تھا۔ وہ سارے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلڈ ریلیشن والے نہیں تھے، کوئی ادھر سے آیا، کوئی دنیا کی دوسری جانب سے آیا، کوئی تیسری جانب۔ اللہ کریم نے ساروں کو ایک قوم کہہ دیا، اللہ کریم نے ساروں کو۔ اور یہی وہ تصور ہے جو علامہ دیتا رہتا ہے کہ بتانے رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی۔ بتانے رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، کہ ہم سارے مسلمان ایک ہی تھے۔ ہمارے جنرل صاحب کو کل جذبہ آ گیا ہے، جنرل صاحب کو کل جذبہ آ گیا، جنرل صاحب نے جذبے میں کہہ دیا ہے